अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे मौसम की सूरत हाल से, क्योंकि शुमाली और जनूबी हिंद दोनों यानी ख़ित्तों में और इसके साथ साथ मगरबी बंगाल में भी, राजस्थान में अगर देखें तो वहाँ तो अमवात भी हुई हैं और बारिश के नतीजे सैलाबी सूरत हाल कई मकामात पर है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए हैं और इसी के साथ कहा गया है कि 28 से 30 जुलाई के दरमियान मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने ये अलर्ट जारी किया है, मशवरा दिया है लोगों को कि वो नदी नालों के करीब ना जाए, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ अगर हम मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी यानी मुंबई की अगर बात करें, मुंबई नगरी की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी बारिश की वजह से सूरत हाल बड़ी ख़राब है और कई एक मकामात पर ट्रैफिक जाम है। और महकमा मौसमियात ने ये अलर्ट जारी कर दिया है कि मज़ीद मूसलाधार बारिशें यहाँ पर हो सकती हैं, चूँकि मुंबई जो एक तरफ पहाड़ी सिलसिला है, दूसरी तरफ अगर देखें तो वो यानी समंदर है और बीच की जो पट्टी है वो कहलाती है मुंबई नगरी। तो यहाँ पर जब भी बारिश शदीद होती है मूसलाधार, तो यहाँ मसाइल पैदा होते हैं। तो इस हवाले से मौसम से आगाज़ करेंगे। तेलंगाना में भी यानी मौसम सरगर्म है और वक्फे वक्फे से कई एक इलाकों में बारिशें हो रही हैं। शहर हैदराबाद में भी यही सूरत हाल है। तो मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद फिर हम करगिल ऑपरेशन या फिर करगिल से लेकर सिंदूर ऑपरेशन तक बात करेंगे, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस हमने मनाया और उन हीरोज़ को याद किया जिन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार किया था अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पार्लियामेंट के मानसून सेशन की, इसमें यानी आने वाले मुद्दों की, और पीर से जो इजलास का दोबारा आगाज़ होगा तो इसमें अगरचे कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत का या फिर मुबाहिस का आगाज़ होगा, लेकिन इसके साथ साथ SIR का मामला भी जो है ज़ेर दौरा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आसाम का रुख करेंगे। आसाम में अक़लियतों पर कहा जा रहा है कि ज़्यादतियों का सिलसिला जारी वो सारी है, चाहे वो इवैक्यूएशन का मामला हो, इन्हदामी कार्रवाइयाँ हो या फिर मज़ीद नए नए मामलात वहाँ से सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से, आसाम के हवाले से हमारे साथ नूरुल इस्लाम साहब भी कुछ ही वक्त के बाद जुड़ेंगे, जो इत्तेहाद फ्रंट आसाम के सदर हैं और जहदकार हैं। उनसे हम आसाम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और इसके साथ साथ यानी धर्मांतरण का मामला देखें, दरअसल ये वो मामला है कि आपको आइन इजाज़त देता है कि आप अपने मज़हब की तरवीज करें, लेकिन यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल हो गई है कि आगरा में नाम नेहाद यानी ये कहा जा रहा है कि मिशन इस्लाम 2050 के नाम पर एक रैकेट चल रहा था बहुत बड़ा, और उस रैकेट के तहत जो है यानी बहुत सारे लोगों को उनका धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी। उसके तार पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं और उसमें गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और इसी के साथ बलरामपुर की भी बात है, जहां पर छांगर कन्वर्जेशन रैकेट के नाम पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक देहात में कई मकानात को जो है मस्मार कर दिया गया। वो छांगर बाबा के नाम से एक शख्स, बहरहाल इनफरादी मामला, लेकिन इसमें जो कार्रवाइयाँ की गई वो हमारी नज़रों के सामने है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ इंटरनेशनल मामला पर भी नज़र होगी, बिलखुसूस गज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। और यहाँ भूखमरी अपने इंतहा को पहुँच चुकी है और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख के करीब लोग यानी भूखमरी के नतीजे में बच्चे यहाँ पर फौत हो सकते हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अभी तक 123 की जानें जा चुकी हैं और इसराइल के मज़ालिम बदस्तूर जारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। ट्रंप ने फिर एक मरतबा धमकी दी है कि अब हमास को जो है, हमास का काम जो है तमाम कर देंगे, हम हमास का सफाया कर देंगे। अब तक क्या कर रहे थे दो वर्षों के दौरान? तो बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ इसी दौरान फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन को यानी रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर माह सितंबर में वो इसका जो है ऐलान कर देंगे। तो इस पर भी हमारी नज़र होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, इश्यूज़ बहुत सारे हैं, हम इख्तिसारन बात करेंगे ताकि
تمام صورتحال کا جو ہے ہم احاطہ کر سکیں. سب سے پہلے آغاز کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے. مائی صاحب, موسم کافی سرگرم ہے, لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں کئی ایک مقامات پر, کہیں یلو الرٹ ہے تو کہیں ریڈ الرٹ ہے. اگر خود ممبئی کی بات کروں تو وہاں پر ریڈ الرٹ بھی جو ہے کیا گیا ہے. تلنگانہ میں بھی جو ہے صورتحال جو ہے موسم کی وجہ سے یعنی عام زندگی بری طرح سے متاثر ہے. جی مائی صاحب. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, مانسون بہت سرگرم ہے, بلکہ اتنا سرگرم ہے کہ کئی مقامات پر سیلاب کی صورتحال ہے. لیکن میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ خاص کر بڑے شہروں کے اندر, اضلاع میں بھی کچھ جو ٹاؤنس ہیں وہ بھی متاثر ہیں, کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے ہے. ابھی راجستھان سے جو خبر آئی ہے, ابھی مرنے والوں کی اور تعداد بڑھ گئی ہے. وہ پہلے تو کل 7 بچوں کی بات کی تھی اور کئی شاید اس میں اور 10 شامل ہو گئے. پہلے یہ کافی عرصہ پہلے وہ سرکاری اسکول, اس پہ یہ انتباہ دے دیا گیا تھا کہ یہ عمارت جو ہے رہنے کے قابل نہیں ہے, لیکن سرکاری اسکول ہے, وہ تو رہنا ہی رہنا ہے وہاں اس کو. جی. تو اب دیکھیے کون اس میں متاثر ہوتا ہے؟ ضلع ایڈمنسٹریشن نہیں, وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر, وہ جو کسٹوڈین جو ذمہ دار ہے اس کو جو ہے پکڑا گیا, اس کے ساتھ اس کو معطل کرنے کی بات کی گئی. تو کہیں نہ کہیں یہ کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں, اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو انتظامیہ پہلے سے ہی چوکسی نہیں کرتا ہے, اور جتنی بدترین صورتحال نارتھ کے اندر ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے, آپ نے جموں کشمیر کا ذکر کیا, لیکن آپ ہماچل, اتراکھنڈ اور یو پی کے وہ علاقے جو متاثر ہیں بارش کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے, جیسا کہ وارانسی کے آگے, اب دیکھیے کوئی خبر آ رہی ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ جی. یوٹیوبرز ڈیٹ کے ساتھ, مقام کے ساتھ وہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھیے پی ایم صاحب کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں سے, اور اس کی یہ صورتحال ہے. گنگا میں اسپرٹس آ گیا, اور اس کا کوئی, حالانکہ وہاں بڑا مقدس مقام ہے جہاں لوگ اپنے جو مرنے والوں کی جو آستیاں ہیں وہ سیراب کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایک دھرم کا معاملہ ہے, لیکن وہاں بھی صورتحال صحیح نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے اتراکھنڈ کے کئی مقامات پر 4 دھام کو کچھ عرصے تک بند بھی کر دیا گیا, وہاں بڑے حادثے بھی ہوئے, مٹی کے تودے گرنے سے ہوئے. ہماچل میں بھی یہی صورتحال ہوئی, جموں میں بھی یہی صورتحال ہوئی, بلکہ امرناتھ کی یاترا میں بھی یہ بادھا پڑ گئی ہے. تو یہ بڑا صورتحال ہے. راجستھان کا تو میں نے ذکر کیا ہے. جی. آپ نے مہاراشٹر کا ذکر کیا ہے. اب دیکھیے مہاراشٹر میں ایک عجیب مسئلے چل رہے ہیں وہاں, ہندی ورسز مراٹھی. وہ ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہا, لیکن کہیں نہ کہیں اس کو پھر سے وہیں مسلمانوں کی طرف ڈالنے کی بڑی کوشش. وہ نتیش رانے کے نام سے ایک جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیسا اس نے حلف لیا وزیر کی حیثیت سے, پھر وہ کتنی جو بھی کرتا ہے. خیر, کیونکہ یہ حکومت میں تو قانون کے 2 الگ الگ معیار ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس پہ کچھ بندش نہیں ہو سکتی. تو اس کے باوجود بھی دیکھیے اس میں الجھے ہوئے ہیں. فرنویز خیر نہیں, یہ زبان کا مسئلہ فلاں ہے, یہ ہے یہ. ارے بھائی تم بمبئی کو دیکھو, بمبئی میں الیکشن ہونے والے ہیں, بی ایم سی کے الیکشن ہونے والے ہیں. رتنا گیری دیکھو کیسا متاثر ہوا ہے, ناسک کا علاقہ کیسے متاثر ہوا ہے. اور دیکھیے اس ایک طرف کسان, سب سے زیادہ جو سوسائڈ ہوئی کسانوں کی مہاراشٹر میں ہوئی, ہائیسٹ. اور اب جو ہے ایکسس بارش کی وجہ سے بھی جو زیادہ ہے متاثر کسانی متاثر ہو رہے ہیں. پھر بھی بی جے پی سرکار ہے, کچھ بھی چلتا. اور کیسے سرکار بنی, یہ تو آپ تو الیکشن کمیشن اور راہل گاندھی کے درمیان چل رہا ہے, اس میں بارے میں تو آپ سن رہے ہوں گے. جی. یہ آج تک بھی ووٹر لسٹ نہیں دے پائے. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, 16 مہینے ہو چکے, ووٹر لسٹ نہیں دی گئی, بلکہ دونوں کے درمیان الزامات, جوابی الزامات کا تبادلہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بدترین صورتحال ہے. اب رہی بات تلنگانہ کی, تلنگانہ میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید کل سے موسم تھوڑا سا کھل جائے گا, کیونکہ پہلے جو خبر آئی تھی 21 سے لے کے 27 تک یا 28 تک ہوں گا بلکہ, تو ایسا تھا. تو شاید کل سے کچھ موسم کی کھلنے کی امید ہے. البتہ اضلاع میں, خاص کر شمالی اضلاع میں البتہ 29 تک جو ہے بتایا گیا ہے. البتہ یہ جو وسطی یعنی سینٹرل تلنگانہ میں آتا ہے, حیدرآباد, رنگا ریڈی, وقار آباد, ملکاجگیری, یہ جو علاقے ہیں یہ علاقے وسطی علاقے میں آتے ہیں. تو وسطی علاقے میں شاید تھوڑا سا امکان ہے, اگر بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے اور آسمان کھلا بھی ہو سکتا ہے کل, یہ ایک راحت کی بات ہے. لیکن گزشتہ آج 4تھا دن تھا جو مسلسل بارش ہو رہی تھی. جی. جی. اور یہاں ذخائر آپ تقریباً لبریز ہو چکے ہیں. یہاں کے جتنے بھی چھوٹے تالاب, کنٹے اور بڑے ڈیم, خاص کر جو ہماری 2 بڑی دریائیں ہیں گوداوری اور کرشنا, اور آپ یہ بہت کم ایسا میں نے دیکھا اپنے صحافتی پیریڈ میں,
بہت کم یہ دونوں ندیاں جو ہے سیلاب میں آتی ہیں، بہت کم ہوتا ہے. عام طور پر گوداوری جاتی ہے، کیونکہ گوداوری کا جو معاملہ ہے وہ تیزی کے ساتھ بہتی ہے اور جلدی سوکھ جاتی ہے. جی اس کی ایک بیوٹی ہے، وہ ہے بہت جلدی آتی، تیزی سے چلے آتی ہے. اب اس کو جو ہے پھر وہ بعد میں وہ آندھرا سے ہوتے ہوئے بے آف بنگال میں چلی جاتی ہے. وہ کرشنا ایسا نہیں ہے، کرشنا سلو جاتا ہے. اور کرشنا پہ جو ڈیم ہے، جو سری سیلم ہے، اس کے بعد ناگرجنا ہے، اس کا پیٹ بڑا ہے، یعنی اس کا جو ڈیم ہے وہ بہت اس سے ہوتا ہے. تو اور ان دونوں سے بھی اب تو ہم حیدرآباد کو جو پانی آتا ہے وہ تو خیر سنگور وغیرہ تو ہے، لیکن کرشنا سے بھی پانی آتا ہے. بہت اچھی بات ہے یہ کرشنا. اب گوداوری سے بھی اس کو لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو کالیشورم وغیرہ یہ پرانا ہیتا چوڑلا جو پروجیکٹ ہے جی وہ جو ہے اس کے ذریعے حیدرآباد کو اور سپلیمنٹ، کیونکہ حیدرآباد کی جو آبادی اب دیکھیے پوری ریاست میں، ریاست کی آبادی ہے 4 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے، جی لیکن اس میں 1 کروڑ 10 لاکھ حیدرآباد کے ہیں. یعنی آپ 4 حصوں میں سے ایک سے زیادہ حصہ حیدرآباد کا ہے. حیدرآباد. جی تو اس کی وجہ سے اور 70% جو ٹیکس ہوتا ہے پوری ریاست کا یہاں سے آتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہاں کی اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے سرکار بھی کام کر رہی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سرکاریں صرف الیکشن کو مد نظر رکھ کے یا پھر بھول بھلیاں دیکھ کر ہی جو ہے کرتے ہیں. اب جیسا کہ آج میں دیکھ رہا تھا تمل ناڈو میں پی ایم صاحب گئے ہیں، وہ بارش وہ مطلب وعدوں کی بارش، جی جی یہ مانسون کی بارش نہیں ہے وہاں، جی جی وعدوں کی بارش ہے. 4800 کروڑ روپے دیتا ہوں. کب دیتے تم؟ 50,000 کروڑ کا آپ کو یاد ہے بہار کے لیے؟ جی ہاں وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. وہ نتیش بابو خیر کیا کرتے کیا نہیں کرتے چھوڑیے اس کے بارے میں، وہ تو خیر اب چل چلاؤ میں ہے. تو یہ بتانا ہے کہ یہ ان کے بارے میں اب دیکھیے ایجنسیاں بنائی گئی ہیں ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے نام سے، جی ہاں قومی سطح پر بھی ہے، ریاستی سطح پر بھی ہے. جی ہاں ان کا کام کیا ہے بھائی؟ کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیا ماحولیات کے ساتھ وہ کرتے ہیں؟ تو یہ بہت سے کام ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی اب جو ترجیحات ہوئی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ووٹ بٹورنا اور سیٹ پہ آنا. عوام کا جو بنیادی مقصد عوام کے مسائل کو حل کرنا نام ہوتا ہے خالی، وہ بھی الیکشن کے حد تک، اس کے بعد سے یہ ختم ہو جاتا ہے. جی یہ موسم کی صورتحال ہو گئی. اب ماجد صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ کرگل وجے دیوس جو ہے ہم نے منایا، اور اس میں جو ہے کرگل کے جو بہادر ہمارے سپاہی تھے ان کو ہم نے یاد کیا، اور آج دراس میں بھی جو ہے ان کی یادگار پر جو ہے سلامی پیش کی گئی، چاہے وہ صدر جمہوریہ ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر دفاع ہو، وزیر داخلہ ہو، سبھی نے، اور پھر اپوزیشن قائدین ہو، سبھی نے جو ہے خراج پیش کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے فوجی سربراہ نے اس یعنی کرگل سے لے کر ابھی سندور آپریشن کی بھی انہوں نے بات کی کہ ہم نے جو بھی چیلنج ہم کو ہوا ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. تو بہرحال آج کا دن جو ہے فوج کے حوالے سے، دفاعی اعتبار سے اور سرحدات کی جو ہے سرکشا کے حوالے سے بڑا اہم دن تھا. اس حوالے سے میں سب کیا کہیں؟ آپ کیرل کی پوری اسٹوری پڑھیے. واجپئی صاحب پرائم منسٹر تھے جی اور بعد میں کارگل کے لوگوں کو کیا تحفہ دیا گیا؟ ان کی اسٹیٹ ہوڈ چھین لی گئی. اور کارگل کے لوگ جن میں زیادہ تر مسلمان لوگ زیادہ ہیں وہاں، جی اس کو ایک ریجن بن کے جو ہے لداخ ریجن بنا کر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لیہہ میں ڈال دیا گیا جہاں بدھسٹ میجورٹی ہے. تو کیا کرنے والا کون تھا؟ اور آپ بتائیے کارگل کے ہیرو کو آپ یاد کریں. ایک ہیرو ابھی بھی حیات میں ہے، یہ کئی دن تک یہ آسام کے ڈیٹینشن کیمپ میں ہے. ان کا نام ہے کیپٹن ثناء اللہ. آپ بھی کرے تھے اسٹوری اس پہ، جی تو اب سلامی دے رہے نا. کتنے دن کیپ اس میں رکھے، تم باہر کے ہیں، جبکہ یہ صاحب کو صدر جمہوریہ سے ایوارڈ ملا تھا بہادری کا. اور ایک بات بتاؤں، میں اعظم خان کے خلاف ایک کیس بک ہوا تھا جو یو پی کے ایک بڑے ابھی بھی جیل میں ہی ہے وہ. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، شاید یہ اس وقت پارلیمنٹ میں تھے یا اسمبلی میں تھے، لیکن خیر میں تو پڑھی ہے ان کے بارے میں. انہوں نے یہ بات کہی کہ کارگل کی لڑائی میں کون سی فوج کا کیا کردار تھا، اور کارگل میں جو حملہ تھے پڑوسی ملک کی فوج کے، اس کے لیے فوج کی کون سی یونٹ اور کون سے نفری بول تو جو انڈیویجولس ہوتے ہیں، جی جی کہاں سے لی. جیسے ثناء اللہ کا نام لیا تھا، ایسے ہی 20 نام تھے جنہوں نے اپنی جان پر سے کھیل کے ان کو نکالا. اور حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے.
تو یہ سلامی ایک اور آپ سندور تک آئے، وہاں سے آپ جی ایک پڑاؤ بیچ میں پلوامہ کا بھول گئے آپ، پلوامہ کا جی بالا کوٹ بھی ہوا تھا، بالکل کیا تماشا ہوا اس کے بعد، سندور ہوا، اس کا کیا تماشا ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی میں بتانا چاہتا ہوں، 5 طیارے کس کے گرے، جنگ کس نے رکوائی، اور 25 مرتبہ کس نے بولا میں نے جنگ رکوائی. تو دیکھیے فوج، دیکھیے اور ایک بات بتاؤں، پلوامہ کا فائدہ، سیاسی فائدہ کس نے اٹھایا، کارگل کا فائدہ کس نے اٹھانے کی کوشش کی، یہ بھی دیکھیے آپ. کارگل میں ہمارے بہادر جوانوں نے اور وہاں کی لوکل پیپل نے، آپ کے ایک نمائندے کو آپ کارگل سے شامل کیے تھے، جی مجھے یاد ہے اس وقت کی بات ہے، جی اس کا آن لائن بھی آپ نے بات کی تھی، جی خیر مجھے نام یاد نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے پتہ نہیں. وہ بتا رہے تھے کہ سجاد کارگل ہاں جی جو وہاں کے ہاں جی جی، تو ایم پی الیکشن میں بھی انہوں نے ہاں حصہ لیا تھا، صحیح. اور کارگل ہی کم کچھ نام ووٹوں تھا، سے جو ہے وہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک بات ہے الیکشن کی جیت اور ہار. جی اس وقت دیکھیے جب لوکل کمیونٹی کی ہمت ہوتی ہے تو فوج بھی آگے بڑھتی ہے ساتھ میں، جی ورنہ فوج کو جو لاجسٹک کا جو معاملہ تھا، چونکہ جو بیرونی فوج پڑوسی ملک کی جو آئی تھی وہ اوپر چٹان پر تھی. جی تو یہ بتانا مقصد ہے، اور آپ نیچے تھے. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں بوفورس کی گنوں کا کیا رول تھا. بوفورس کی گن کے نام پہ آپ نے ایک پوری حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا، 89 کی بات ہے. جی لیکن جے پی سی بیٹھی، فلاں ہوا، یہ ہوا، اور بوفورس میں 168 کروڑ کی جو سوداگری ہوئی تھی، تحقیقات پہ 200 کروڑ کی تحقیق ہوئی. یعنی 4 آنے کے بندر کو 12 آنے کی رسی، پھر کچھ بھی نہیں نکلا اس پہ، جی اور وہی گن ہم کو کام آئی. آپ پڑھیے، ہمارے جو جنرل تھے وہاں جی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی. خیر کتابیں تو کون پڑھ رہا ہے آج کل، تو خود دیکھ لے رہے ہیں سوشل میڈیا. ویسے بھی مجھے بھی وقت نہیں مل رہا کتابیں پڑھنے کا، کیونکہ اتنے زیادہ انگیجمنٹس ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ تو بھی وقت نکال کے کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو معلومات، اور اس میں کہ دستاویزی، ایک فوج کا ریٹائر آفیسر، آرمی کا ایک جنرل، بریگیڈر، کرنل، جو بھی اس کا عہدہ ہوتا ہے، جی جب وہ کسی آپریشن میں انوالو ہوتا ہے تو اس میں وہ باریک بینی سے جو ہے فوجی حکمت عملی کے ذریعے وہ اپنے تجربات کو بیان کرتا ہے. اس کا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے. لیکن سرکار، آپ بولتی ہے گھس جاتے ہیں لوگ، ختم. لیکن سرکار کی پلاننگ کیا ہوتی ہے، اس کے ذریعے میرے کو پولیٹیکل فائدہ کتنا ہوتا ہے. پلوامہ کے بعد یہی ہوا نا، جی 40 جوانوں کو جو ہے آپ الیکشن کی ریلیوں میں تصویریں بتا کے ووٹ بٹورتے رہے، اور دھوکے کی بنیاد پر بالا کوٹ کیا گیا. بالا کوٹ پہ خود میں ہمارے فیکٹ چیکر نے، وہ بھی ہمارے ہندو دوست ہیں ہمارے، میں ان سے پوچھا یار اس کی فیکٹ چیک کرو. وہ پاکستانی لوگ ایمبیسیوں، وہ ایمبیسیڈرز کو لے کے وہاں پورے پھر رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھو ذرا کیا ہے. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایک تو قومی معاملہ ہے، اس میں تو مجھے کچھ بولنا بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے مجھے نیٹ کھول کے بتایا یہ سب چیزیں ہیں. اب چونکہ ہم ہندوستان کے کو برائی، اگر حکومت کی برائی ہے، فوجیوں کی غلطی نہیں ہے، حکومت نے کہا کہ نہیں ایسا کر دو، کر دیے، تو اس میں فوجیوں کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سرکار اس کا پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتی ہے اور لے چکی ہے. 19 کے الیکشن ایسی نہیں جیتے انہوں نے، دھوکے کے ذریعے، غلط لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر. اور اب تو خیر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بعد اب تو آپ نے ابھی ذکر کیا SIR، سر، جی اب ہم اس کو سر ہی کہیں گے، سر جتا دے گا آپ کو. بہرحال بھائی صاحب، یہ تو ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ ہے، اور میں جاننا چاہوں گا آپ سے، پارلیمنٹ کی جو مانسون سیشن کا جو کارروائی چل رہی ہے، پیر سے پھر جو ہے اجلاس کا یعنی آغاز ہوگا، تو میں جاننا چاہوں گا آپریشن سندور کا تو بحث شروع ہو جائے گی پیر سے، 28 سے کہا گیا ہے. اب SIR کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا اس حوالے سے؟ اب دیکھیے، گزشتہ پیر سے اجلاس ہوا، 5 دن، اور آپریشن سندور کے حوالے سے آپ یا پھر اپوزیشن جتنے بھی سوالات ابھی ریز کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، ان سب کا جواب مل جائے گا پارلیمنٹ میں. اب رہا سوال SIR کا. نہیں دیکھیے، پہلے مجھے یہ بات تو کرنی دیجیے. پیر سے جمعے تک سیشن چلا ہے، جی 5 دن چلے سمجھیے. یہ پورے 5 دن واش آؤٹ ہو گئے، مانسون میں نہیں واش آؤٹ ہوئے، حکومت کی ٹیکٹس سے. چونکہ حکومت جواب دہی سے بچنا چاہتی ہے،
اپوزیشن پوچھتا ہے، بات کرتا ہے، بھائی ٹھیک ہے اس کا سوال کا جواب دیجیے. جی تو پہلے 2 دن تو آپریشن سندور کے معاملے میں بحث کے اوپر گئے. اس کے ساتھ ہی ایک تنازع بھی وائس پریزیڈنٹ کا جو ہے، جو چیئرمین راجیہ سبھا ہوتے ہیں، ان کا ایک معاملہ کھڑا کر کے ایک کھٹیا کھڑی کر دی گئی. چھوڑیے وہ ہو گیا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایس آئی آر کا ہوا. ایس آئی آر کا اس پہ 3 دن چلے گئے. جی یہ 5 دن پورے واش آؤٹ ہو گئے. اب پیر سے امید ہے کہ ٹھیک ہے اب اس کے اوپر بات ہوں گی. لیکن کیا بات ہوگی؟ پہلے یہ بتائیے پہلگام واقعے میں انٹیلیجنس فیلیور ہوا نہیں ہوا، اور باہر کے اخبارات میں کیا خبریں چھپی اس کے بارے میں، پہلگام کے بارے میں بھی، پھر آپریشن سندور کے بارے میں بھی. پہلگام میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں تھیں، تو آپ نے 15 دن کیوں لگائے کارروائی کرنے میں؟ پھر 15 دن لگانے کے بعد صرف 72 گھنٹے میں کارروائی بھی روک دی گئی. پھر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپریشن جاری ہے. کہاں جاری ہے؟ خواب میں جاری ہے، حقیقت میں جاری ہے، یا کہاں جاری ہے؟ تو یہ کئی ایک باتیں ہیں. تو اب اس کے لیے ذمہ داری کس کی؟ اور آج جو 4 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں وہ لوگ کہاں سے ہیں؟ زمین جو ہے ان کو نگل گئی، آسمان کھا لیا، یا کیا ہوا؟ یا زمین میں دھس گئے وہ لوگ؟ کیا ہوا؟ کچھ آئے تھے کہاں سے وہ لوگ؟ تو ایک مفروضہ. اب دیکھیے بامبے ٹرین سلسلے وار بم دھماکوں میں ان کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا. جو لوگ رہا ہوئے، 8 لوگ تو رہا ہوئے، 12 میں سے خیر ایک تو انتقال ہوا، 11 میں 2-3 لوگ کسی وجہ سے کوئی دوسرے مقدمے کی وجہ سے ابھی جیل سے رہا نہیں ہوئے. ان کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا کس طریقے سے یعنی اکاؤنٹ کلوز کرنے کے لیے چونکہ پریشر ہے، اور اس پریشر کی بنیاد پر اب میں مہاراشٹرا کے جو کچھ ذمہ دار لوگ ہیں، جو مہاراشٹرا حکومت کی طرف سے جو سپریم کورٹ میں مرافعہ داخل کیا گیا نا، جی تو سن رہا تھا ان کو میں. ان کا ایک ویڈیو آیا تھا میرے پاس. نہیں بھائی، عوام کہہ رہے ہیں نا، عوام کے جذبات کو تسلی دینا ہے تو لہذا پھانسی دے دینا ان لوگوں کو. ریزن دلیل بھائی ہماری کوئی کام وہ نہیں. اصل یہی لوگ ہیں، ان کو پھانسی دے دیے تو وہ جو لوگ 189 لوگ جو مرے ہیں نا، ان کو انصاف مل جائے گا. یعنی معصوم لوگوں کو پھانسی پہ چڑھانے سے جو لوگ ہلاک ہوئے اس واقعے میں، ان کے جو رشتہ دار جو ہیں، مہلوکین کے رشتہ دار ہیں، ان کو انصاف مل جائے گا. یہ کھلا طور پہ کہا جا رہا ہے. نہیں بھائی، وہی چھونگے، وہی لوگ ہیں. کیسا ہوتا ثبوت؟ نہیں، کہیں نہ کہیں بمبئی دو ججوں کی اب ان کے اوپر لعن طعن ہو رہی. کیا ججوں کے اوپر لعن طعن کر سکتے سوشل میڈیا کے ذریعے؟ کیا سپریم کورٹ کیوں خاموش بیٹھتی ایسے جو میسیجز آتے ہیں؟ تو یہ بتانا مقصد ہے. میں پھر ادھر ہی آتا ہوں جی کہ کس طریقے سے وہ پہلگام کے واقعے پر آتا ہوں میں. جی پہلگام کے واقعے میں اب حالانکہ آپ نے پہلگام کے واقعے کے بعد ایک کشمیر کا آپ شاید وہ دیتے ہیں نا، اس میں کئی مکانات کو منہدم کر دینے کی اور شک کی بنیاد پر ان کو پناہ دینے والوں کے اوپر کارروائی کی بات کی گئی. جی سینکڑوں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اس بارے میں. جی تو پھر کیوں وہ جو گھر گرائے دیے گئے تھے وہ بھی کیسے بلڈوزر سے نہیں گرائے تھے، وہ فوج کے کیمیکل دھماکوں سے اچانک گرا دیے گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں تھے وہ لوگ، فلاں تھے وہ لوگ، یہاں تھے. تو اس کا کون یہ مداوا کرے گا جو گھر گر چکے ہیں؟ اور ان میں دیکھیے وہ لوگ کورٹ کو بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں جس قسم کا جو ماحول بنا کے رکھا گیا ہے. تو یہ کسی نہ کسی مسلمان کو پکڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تو ہی جرم قبول کر لے، ارے تیرا کیس بن ہو جاتا بھائی. اب میں انٹرویو جو دیکھ رہا تھا بامبے کے جو بچے ہوئے لوگ ہیں، کہا کہ نہیں ہم آپ کو جو ہے دبئی بھیجا دیں گے، اتنے لاکھ روپے گھر پہ بھیجا دیں گے، فلاں جگہ ہونا تو وہ نوکری کرا دیں گے، ایک فلائٹ دلا دیں گے، آپ قبول کر لو بس، کیونکہ ہم کو بہت پریشر ہے، معلوم ہے تم لوگ بے قصور ہیں، ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ فائل کو بند کرنا ہے نا. لوگوں کے جذبات ہیں نا، تو لوگوں کے جذبات پر اب عدالت میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی آستھا پر عدالت میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، جبکہ عدالتیں ثبوت، شواہد، گواہان اور پوری طریقے سے جو یعنی ٹھوس جو یعنی ثبوت ملتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے. لیکن اب نہیں، آستھا ہو گیا. نہیں صاحب میری آستھا ہے، بول دیا نا. جیسا کہ ہمارے ایک جج صاحب جو کو رائٹر تھے فیصلے کے، ان کو خواب میں انٹیوشن ہوا تھا، ان کو ریٹائر ہو گئے صاحب، وہ پوسٹنگ کا انتظار ہے، تو بتا رہا ہوں کہ انٹیوشن ہوا تھا تو لکھ دیا کرتے انہوں نے، نہیں ایسا ہے. تو یہ اس طریقے سے قانون کے معیارات بدلتے جاتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ جن ملک میں، جس طبقے میں، جس خاندان میں بھی
معیارات بدل جاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی مستقبل تو نہیں دکھتا. فی الوقت تو بھلائی دکھتی ہے لیکن اس کے بعد جو زمین کھینچی جاتی ہے آپ کو پتہ تک نہیں چلتا. جی بھائی صاحب، ایس آئی آر کے بالکل ہمارے پاس 2 منٹ 3 منٹ ہے، پھر بریک پر چلے آئیں گے ہم. ایس آئی آر کے حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے مطلب پارلیمنٹ میں؟ ہم دیکھیے پیر تک فیصلے کا انتظار ہے. جی اب فیصلہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 65,40,000 جی خود الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار ہے، یہ لوگ کے نام حذف ہو جائیں گے. حذف ہونے کے ساتھ ساتھ اب ان کی شہریت پر بھی بات آئے گی. آپ نے ایک ابتدا میں ایک ایشو بتایا تھا آسام کا، جی تو میں نے آسام یونیورسٹی گوہاٹی میں ہمارے کچھ ساتھی ہیں، میں نے بھی پوچھا بھائی یہ معاملہ چل رہا، حالانکہ وہ آسامی ہیں وہی طبقے کے ہیں، تو انہوں نے بڑا خلاصہ کیا کہ بھائی آج آپ ایس آئی آر کی بات کر رہے ہیں بہار کے حوالے سے، جی آپ 2024 میں آسام میں تو ایس آئی آر ہو چکا ہے، کئی لوگوں کے نام نکال دیے ہیں. اور جو آپ بتا رہے ہیں یہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے پھر وہ بنگلہ دیش کی سرحد پہ بھیجایا جا رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے نام ووٹر لسٹ سے نکال دیے، جبکہ یہ ان کے سرکاری نوکریاں کر چکے لوگ ہیں، کئی بیگھہ زمین، بیگھہ کہتے ہیں شاید وہ ایکڑ وغیرہ کو، بیگھہ ہے، سب کچھ ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ یہیں کے ہیں، سرکار کو معلوم بھی ہے، لیکن ہم کو ایشو بنانا ہے. تو اب آنکھ کب کھل رہی آپ کی؟ بہار میں کھل رہی. انہوں مجھے بتا رہے تھے آپ لوگوں کی آنکھ کب کھل رہی جناب؟ بولا بھائی ہم کو کیا معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ تو بھائی بہار، یہ تو آسام میں ہم تجربہ کر چکے ہیں. اب الیکشن کمیشن اب کھل کے تجربہ کر رہا ہے. وہ تجربہ کلینڈسٹائن کہا انہوں نے، جی جس کا جو ہے یعنی ایک عجیب طریقے سے، ایک سازشانہ طریقے سے سمجھیے اس کا جو مطلب ہوتا ہے. کلینڈسٹائن ایشو جو ہوتا ہے نا، ایک سازشانہ طریقے سے، بالکل پوشیدہ طریقے سے یا اس طریقے سے جو ہے مجرمانہ طریقے سے وہ انٹروڈیوس کر دیا گیا تھا. اب اس کو بڑی راحت ہو گئی. اس کے بعد کہا کہ ہاں، اور وہاں انہوں نے بتایا کہ بھائی آسام میں سب سے بڑی جو بات ہو رہی تھی، وہاں کی آبادی جو 40% ہو گئی آپ کے مسلمانوں کی. جی اب انہیں اب حالانکہ پہلے سے بھی تھی. اور ایک بات ہوا، میں نے ان کو ہسٹری یاد دلائی، ارے بھائی جو ملک کی تقسیم ہوئی تو لوور آسام تو ادھر جا رہا تھا، جو ہے ایسٹ پاکستان کو جا رہا تھا. ہاں وہ جا رہا تھا، صحیح ہے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس آدمی کو رکھا تھا اس نے جہاں پنجاب کے جموں کے کچھ علاقے جو ہے ہندوستان کے حوالے کرے جو مسلم میجورٹی تھے، وہیں اس نے لوور آسام کو جو مسلم میجورٹی تھا وہ جو ہے لکیر کھینچ دیا، بھائی یہ ایسا کر لو ایسا کر لو. کوئی سائنٹیفک جو نہیں، لکیر نہیں کھینچی، سائنٹیفک جو اعداد و شمار ہوتے ہیں جیسے طبقاتی سروے چل رہا ہے، جی جی ایسا کچھ نہیں ہوا. سروے کرتے ہوئے حالانکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں لسٹ تھی کہ ہاں یہ میجارٹی فلاں فلاں سب معلوم تھا، جی لیکن اس کے باوجود بھی لوور آسام کو آسام کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا گیا. خیر ٹھیک ہے، جل گیا. اب اس کی جو بنگالی بولنے والی آبادی ہے وہ بنگلہ دیش، مطلب جو پاکستان جانے سے منع رہ گئی، وہ یہی رہ گئی. اب وہ لوگ اب شک کے دائرے میں آ گئے. تو یہ تو سلسلہ، خیر وہ ایشو آپ الگ ہے آپ کا بنگلہ دیش کا، لیکن بتانا یہ مقصد ہے. آپ نے ایس آئی آر کے حوالے سے جو بات کی، ایس آئی آر پہلا نہیں ہے، پہلا باضابطہ ہے، پہلا باضابطہ ہے. یہ آسام میں ہو چکا ہے. بالکل. ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. جس طرح سے ہمارے صاحب نے آسام کا ذکر کیا ہے، تو آسام میں جو کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روز بروز جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو جو اپنے آپ کو مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں، درخت جن کو گودی میڈیا کا نام دیا گیا ہے، وہ نہیں بتا رہے ہیں. تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ ابھی آسام میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان بھی کچھ ہی وقت میں جڑیں گے، یعنی بریک کے بعد وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے، نور الاسلام صاحب. ہم ان سے یہ ضرور جانیں گے کہ کیا کچھ نیا جو ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ آسام میں کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نور الاسلام صاحب، صدر اتحاد فرنٹ آسام سماجی جہاد کار. نور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نور صاحب جاننا چاہوں گا، ویسے ہم نے جس طرح سے 10,000 سے زائد لوگوں کو جو نکالا گیا، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا، اس حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ سے بات کی تھی، اور اب پتہ نہیں ان کو اراضی ملی نہیں ملی، وہ ساری چیزیں اپنے مقام پر ہے. لیکن جاننا چاہوں گا کہ ابھی اگر ہم اپڈیٹس کی کچھ بات کریں تو کیا صورتحال ہے، کیا کچھ چل رہا ہے آسام میں، کیونکہ آسام کے حوالے سے ساری ہماری جو مین اسٹریم میڈیا کہلاتی ہے وہ خاموش ہوتی ہے. جی دیکھیے، آسام میں جو الیکشن ڈرائیو چلا رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، چلتے رہے گا. اس طرح کا
जो माहौल दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में परसों भी नोटिस इशू किया है कुछ इलाका जो नगांव डिस्ट्रिक्ट सामुगुड़ी में, तो उरियम घाट जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में हुआ है जी तो उसमें आएंगे। लेकिन हाल ही में जो वजीर आला हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक बयान दिया, ये बयान नहीं एक कैबिनेट डिसीजन भी है कि यहाँ में 1 अगस्त से यहाँ में जो माने सो कॉल्ड इंडिजिनियस पीपल, सो कॉल्ड इंडिजिनियस, क्योंकि जिसका डिफिनेशन नहीं है, जो सो कॉल्ड इंडिजिनियस पीपल को यहाँ में आर्म्स दिया जाएगा, आर्म्स दिया जाएगा, आर्म्स का लाइसेंस दिया रजाकार जाएगा लोगों को। ठीक है जी जी जी, वॉलंटियरली जी जी जी। और उसके साथ हथियार दिया जाएगा जी, हथियार का लाइसेंस, क्यों? लाइसेंस तो उन्होंने कहा कि यहाँ में एक इस तरह का एक राइट जिसे विस्फोरण होने वाला है, असमिया लैंग्वेज में कहा तो हिंदी में कहेंगे तो ये एक राइट्स होने वाला है, जो कम्युनल राइट्स होने वाला है, ये होने वाला है, होना चाहिए, ऐसा बोला सीएम ने कि वो राइट जो होगा तो जो सो कॉल्ड इंडिजिनियस पीपल है, इन लोगों को जो अपने आपको सिक्योरिटी के लिए वो आपको आर्म्स का जरूरत है, इसलिए आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। अच्छा तो आप देखिए कि आसाम में माइनॉरिटी जो है मुसलमान लोग है, ये मुसलमान अगर बोलेंगे तो 1,40,00,000, अगर माइनॉरिटी बोलेंगे तो 1 करोड़, क्योंकि यहाँ में गोरिया जो है ये खुद को सो कॉल्ड इंडिजिनियस कहते हैं। हालांकि जो जब कार्रवाई होता है मुसलमानों के खिलाफ होता है, क्योंकि जो सीए लाया है वो मुसलमानों के खिलाफ लाया है। अदर्स जो कम्युनिटी है, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, सबको मिलेगा सिटीजनशिप, बट मुसलमान को नहीं मिलेगा। लेकिन आसाम का सो कॉल्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, माने मुसलमानों का, गोरिया, मोरिया, देसी, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग सिर्फ सरकार जिस तरफ रहता है, सरकार के जो उसका डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तो वो लोग को छोड़ के 1 करोड़ मुसलमान है। ये मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से सीएम ने कहा है कि ये एक राइट होने वाला है, कम्युनल राइट, और ये राइट में अगर सो कॉल्ड जो इंडिजिनस पीपल है, इन लोगों का हाथ में हथियार रहेगा तो जिंदा रहेगा। अच्छा। हालांकि वो लोग मेजोरिटी है, हालांकि वो लोग मेजोरिटी है, और आसाम सरकार है, सरकार के पास मशीनरी है, पुलिस है, सेंट्रल फोर्स है, उसके बावजूद किस बुनियाद पर क्यों देना चाहते हैं कि ये इस तरह से मणिपुर जिस तरह से बनाया गया है, म्यांमार जिस तरह से हुआ है, इस तरह से सरकार के तरफ से ये कम्युनिटी को जिस तरह के, जैसे कि जर्मनी में जिस तरह से किया गया है, आपको म्यांमार में हाल ही में जो 2016 में भी हुआ है, तो वहां में जिस तरह से हालात पैदा किया है, उस तरह से यहाँ हालात पैदा करना चाहते हैं। ये सीधी बात है, ये एक राइट चाहते हैं, ये कम्युनल एक राइट होना चाहते हैं। सरकार ने बाकायदा ऑनरेबल सीएम ने चाहते हैं कि वो इस तरह से एक माहौल पैदा हो। तो जिस तरह से एविक्शन के नाम पर जो एविक्शन कर रहा है, वो माना कि इलीगल एनक्रोच है। अब नूरुल इस्लाम साहब, यहाँ पर ये सीधी तरीके से कहा जाएगा, बहुत सारे इलाकों में जो थोड़ा हसास नौइयत की जो है रियासतें हैं मानी जाती है, वहाँ पर बाज़ यानी रज़ाकारों को उनकी हिफाजत के लिए दिए जाते हैं हथियार, जैसे VGDs और वगैरह वगैरह कुछ हैं, तो वहाँ पर दिए जाते हैं ताकि उनकी हिफाजत हो। कभी जो है असलियत पसंदों से, कभी जो है दहशत गर्दों से, कभी किसी से हमले वगैरह के जो है खदशात होते हैं, तो शायद वही मामला होगा जिसकी वजह से उनके लिए जो है हथियार देने की बात की जा रही होगी। उसको ऐसा क्यों लिया जाए? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि असम का जो मुसलमान है, खास करके बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम है जी, इन लोगों ने, मैंने जब से जन्म हुआ उससे पहले से भी ये लोगों को सिर्फ मारते रहा है। जैसा कि मानिए कि असम का राजधानी शहर है गुवाहाटी, गुवाहाटी में मुस्लिम जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम को मारता है हमेशा, आज से नहीं, वो महंत का सरकार रिजिम था, उजबो की मारपीट किया, तोनुगोगी का सरकार में भी मारपीट हुआ है। क्योंकि यहाँ में हम लोग जहाँ पे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है जी, जो राजधानी शहर है, वहां में हर लोगों का काम होता है, लेकिन उस पे भी मार खाना पड़ता है, अच्छा नहीं पहले से। उसके बाद अपर असम जो कहते हैं, गोलाघाट, शिवसागर, तिनसुकिया, जोरहाट, मार्गेरिटा, माकुम, तिनसुकिया, जहाँ पे जाए वहां का मुस्लिम लोगों को वहां में सिर्फ अपने काम करके सिर्फ खाना खाने का माने राइट है, किसी से बात करने नहीं। अगर बात करेंगे तो मार खाएंगे। अच्छा, और जिस तरह से माहौल है, ये मेरा खुद का नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं खुद का ग्राउंड जीरो मेरा जो तजुर्बा है,
मैं तजुर्बे से कहता हूँ कि गुवाहाटी में मैं 15 साल कंटिन्यू रहा, वहां में कितना लोगों को, मुस्लिम लोगों को बिहू देख के, यहाँ का जो फेस्टिवल है, कल्चरल फेस्टिवल है, वो बिहू रात तक चलता है। वो बिहू मैदान से जो घर अपना रूम पे, मानिए कि ग्वालपारा, धुबरी, दरंग, मरीगांव से लोग वह काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो असम का जो बिहू है, ये कल्चरल फेस्टिवल है। तो ये फेस्टिवल को सबने देखता है, क्योंकि हम भी असमिया है, असम में रहते हैं, तो वो लोग देख के जाते हैं। वक्त हमने, मेरा दोस्त लेके, मैं उस वक्त भी मैं गुवाहाटी में था, मुझसे कोई आदमी इस तरह से बात नहीं कर सकता था। मैंने मेरे आंखों के सामने इस तरह से कई सारा मैंने बकिया हुआ है। मैंने खुद जाकर रुका है, भाई क्या कर रहे हो तू लोग, रात 1 बजाए। फिर एक मेरा तजुर्बा है, एक रूम में जो रूम ऑनर है, वो रूम ऑनर नहीं रहते, वहां में जो जा रहा था, वह कुछ असमिया लोगों से साइकिल का जो, बाइक साइकिल का जो चेन होता है ना, चेन, वो लेके बोल रहे थे पैसा देना पड़ेगा वरना रूम पे जाने नहीं देगा। फिर मुझे बुलाया, मैंने गया, उसका रूम मालिक को बुलाया, भाई इसको पिटाई होगा, क्या कर रहा है यहाँ में, फिर जाने दिया। ये मेरा तजुर्बा है। तो उसके बावजूद क्यों चाहिए, क्योंकि मुस्लिम, असम का बंगाली मुस्लिम ना किसी से, मानिए कि देखिए करप्शन है, कोई क्राइम करता है, क्राइम हर कम्युनिटी में होता है, किसी में भी होता है, वो बंगाली मुस्लिम में नहीं। क्योंकि हाल ही में हम देखा है कि अपने बेटी से शादी किया है, अपने भाई से शादी किया है, अपने चाची से शादी किया है, अपने बेटी को रेप किया है, कई सारा बकिया हुआ है। हाँ, तो देखिए असम मुस्लिम लोग, हर आदमी कहीं ना कहीं गलती होता है, कहीं गया कुछ, किसी लोगों को फंसाया जाता है, कोई लोग असली में खराब होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, एस्पा लॉ क्या कहते हैं, तो लॉ के हिसाब से उनको सजा देना चाहिए। कोई मुसलमान तो अभी तक इसमें आपको आपत्ति नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे नूर साहब, मतलब ये जो जिस तरह से जो हथियार देने की बात सामने आई है, तो इस पर जो वहाँ की जो ह्यूमन राइट्स हैं, या फिर मैं ये कहूँगा कि उनसे सवाल कुछ किया जा रहा है सरकार से, कोई भी हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो कोई और तंजीमें हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, क्या उनसे जो है इस हवाले से बात की जा रही है, पूछा जा रहा है कि आखिर किस चीज़ का जो है उनको मतलब अंदेशा है, खौफ है, खतरा है, क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ का जो सेकुलर जो माइंडेड लोग है, वो लोग आपको अपोज कर रहा है इसका खिलाफ। तो आज ऑपोजिशन भी, हम देखा ऑपोजिशन लीडर जो है देवेंद्र शेख, उन्होंने भी कहा है, यहाँ का ऑपोजिशन, मानिए कि यहाँ का टॉप ऑपोजिशन है अखिल गगई, उन्होंने भी इसको कंडेम किया जी। तो लेकिन बात तो ये है कि सरकार किस तरह से, तो इस तरह से लोगों को जो डराने के जो काम कर रहा है, यहाँ में देखिए उरियाम घाट में एविक्शन किया है, माना कि वो लोग सरकारी जमीन पे रह रहा है, तो बाकायदा उन लोगों ने कहा है, कह रहा है कि हम लोग, मानिए कि नौगांव से आया है, मुरीगांव से आया है, हम लोग नदी के कटाव की वजह से, प्लॉट इरोशन की वजह से, हम लोग लेने से, लेकिन हम लोग इंडियन है और यहाँ में 40-50 साल से रह रहा है, और वो जमीन किसी से खरीदा हुआ है, सरकारी जमीन, लेकिन खरीदा हुआ है, किसी का दखल वो ट्रांसफर हुआ है। तो हम लोग यहाँ रह रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पैदा हुआ है, इस स्कूल में यहाँ में पढ़ाई किया है, वहाँ का जो सो कॉल्ड इंडिजिनस है, उन लोगों का बच्चा के साथ एक साथ में पढ़ाई किया, बड़ा हुआ है, और लोग ग्रेजुएशन किया है, उसके बावजूद उन लोगों को कह रहा है कि आप लोग डाउटफुल सिटीजन है, माना कि वो लोग एनक्रोच किया है, उनको वहां से हटाने के सरकार का ये है, सिटीजन बता दिया जा रहा है। जी। उसके बाद देखिए, और अब महत्वपूर्ण बात और है कि हजरत, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, उसके बाद उन लोगों को गाड़ी लेके जो आ रहा है, पीछा कर रहा है वहां का कुछ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ में कुछ सम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ में रन बाय द पैरेलल गवर्नमेंट जी, यहाँ में जैसे कि वीर लासित सेना, असमिया युवा परिषद नाम का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन वो हम यहाँ में पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, क्योंकि चला रहा है, बाकायदा चला रहा है, क्योंकि वो लोग जो कह रहा है सरकार वही कर रहा है। तो ये जो है, इस तरह का जो हालात है, आज देखिएगा, कल का जो एक डिबेट हुआ है असमिया मीडिया में, और उसका नाम है, आपको बीजेपी का स्पोक पर्सन है, और वो एडवोकेट भी है, और एडिशनल पीपी भी है हाईकोर्ट का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का, उन्होंने नाम है जयंत गोस्वामी। उन्होंने कहा कि ये लोग जो इलेक्शन करके हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, उसके बाद इन लोगों का वोटर लिस्ट से वोटर जो राइट है, इनको भी आपको काटा जाएगा, वोटर राइट को भी काटा जाएगा।
तो जिस तरह से सार लेके आया बिहार में, स्पेशल इंटेंसिव जो रिविजन लेके आया बिहार जी, में, उसी तरह यहाँ में भी लागू करना चाहते हैं। आप ठीक है। देखिएगा, ये लोग एविक्टेड है, एविक्टेड फैमिली है, जिनके पास घर नहीं है, लेकिन बाय इज्जत शहरी भी है। बिल्कुल। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इस बार भी कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक पिटिशन भी फाइल हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, अगर एनक्रोच किया है उनको, अगर वहां से एविक्शन करना है तो पहले उनको रिहैबिलिटेशन Rehabilitate करना करो। पड़ेगा, जी। करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ में आप देखिए, और एक बात बताओ, गुवाहाटी का क्या हालत बताओ। गुवाहाटी में वहाँ का नाम है धीरेनपारा उज्जवल नगर, ठीक है, लेकिन मीडिया में बता रहे सूर्य नगर है, वहाँ में आदिंगिरी पहाड़ है, वो सूर्य नगर है, यानी कि वो हिंदू एरिया बताना चाहते हैं। लेकिन वहां में 40-50 साल से लोग वहां में रह रहे हैं, वो ग्वालपारा का लोग है, वो लोग बता रहा है कि हम लोग इंडियन है, और यहाँ में इस बार भी बीजेपी का जो एमएलए है उनको ही वोट दिया गया है मतदान में, और वहां में वोट है एनआरसी, उस एड्रेस में एनआरसी हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद उन लोगों को देखिए, उन लोगों को असम का मीडिया, ये जो मीडिया है गुदी मीडिया, ये जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को, इसको तो, इसका जो आपको एक इज्जत है, इसको तो मिटा दिया है, क्योंकि वो लोग डाउटफुल सिटीजन। मैंने क्वेश्चन किया, जब भाई आपने उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किया था जी। नहीं, तो किस बुनियाद पर, किस आधार पर इनको डाउटफुल सिटीजन आप बता रहा है? क्या मुसलमान होने से आपको ये डाउटफुल सिटीजन हो जाता है क्या? तो आप जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका सम्मान भी आप रखिए। टीआरपी का चक्कर में इस तरह से किसी कम्युनिटी को इस तरह से हेरेस मत कीजिए। तो ये हालत है असम का। बिल्कुल ये सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम साहब, यकीनन आपकी बात शायद ये मुख्तसर से वक्त में ये आपके साथ जो है इंसाफ नहीं है, लेकिन ओवरऑल चूंकि हमारी मजबूरियां हैं, लेकिन ओवरऑल नाज़रीन आप समझ सकते हैं मुख्तसर बात में नूरुल इस्लाम साहब ने कितनी सारी बातें कह दी हैं कि कहाँ हमारा आइन, कहाँ हमारी जमहूरियत, कहाँ इंसानियत, सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का तक उन्होंने वास्ता दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के तक बात सामने है, लेकिन इसके बावजूद सारी चीज़ों को अगर तह तेक करते हुए, उसको पसे पुश डालते हुए, यानी अपने ही मुल्क में रहने वाले उनके साथ अगर ये सब किया जा रहा है और इस पर सब खामोश हैं, कोई इसका चर्चा भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है, तो सोचने वाली बात है कि खामोशी से ये जो कुछ चल रहा है आसाम में, ये बहुत कुछ कह रहा है बहुत सारी दीगर रियासतों के हवाले से। बहरहाल देखना यही होगा कि अब आगे मजीद क्या क्या जो है आसाम के लोगों को देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम साहब, आपने तफसीलात बताई, थैंक यू। मैं माई साहब से भी जानना चाहूँगा, माई साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या सिचुएशन है? अच्छा, खामोश है सारा मुल्क और कोई चर्चा नहीं है, छोटी छोटी बातें। अब देखें जिस तरह से मैंने कहा कि कश्मीर से लेकर, कश्मीर भी नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लेकर आगरा तक जो है धर्म परिवर्तन के लिए रैकेट चल रहा है। रैकेट नहीं कह रहे हैं, इसका जो है तार मिल रहे हैं, दहशतगर्दी से कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर का मामला भी वही कहा जा रहा है कि एक रैकेट चल रहा था और ये इनका ये मिशन था, और ऐसी जो है अंदाज से पेश किया जा रहा है कि कोई हमारे बरादरान वतन जो है वो देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई ये लोग तो डाकाजनी कर रहे हैं, हमारी ख़वातीन पर जो है नज़रें रख रहे हैं और उनको मुसलमान बनाने के लिए जो ये तैयार है। इस तरह की जो है प्रोग्राम यानी न्यूज़ चलाई जा रही है, डिबेट्स किए जा रहे हैं। जी भाई साहब, देखिए जहाँ तक खैर बहरामपुर और जो रैकेट बता रहे हैं उस पर तो अलग बात होंगी। मैं बांग्लादेश की तरफ आना चाहता हूँ जी। गुज़िश्ता 3 दिन पहले, चारशंबे के दिन, हाँ चारशंबे के दिन या मंगल की रात समझिए जी, एक स्टोरी आई थी अल जज़ीरा में, जो इंडियन मुस्लिम्स आसाम के जो हैं उनको नो मैंस लैंड में डाला, बल्कि नई स्टोरी आई जी, और इसमें कई लोगों की बातें भी की गई थी। ये बताया गया है कि 1500 जी, उसके मुताबिक, शायद मंगल की रात की बात है, 1500 जो इंडियन मुस्लिम्स हैं जो बंगाली स्पीकिंग हैं, उनको पकड़कर जो सरहदी हिफाजती दस्ते होते हैं हिंदुस्तान के जी, उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर ढकल दिया। और बांग्लादेश के एक एक्सपर्ट्स को भी इसमें लाया गया था। उसमें उन्होंने कहा कि ये बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को ये समझते हैं कि ये बांग्लादेश के आए हैं, जबकि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ना यहाँ उनका कोई नेटिव प्लेस भी नहीं है, ना उनका कोई रिश्तेदार होता है जी। ये सारे के सारे वहीं के हैं। लेकिन एक इशू के तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत ये काम कर रही है
بلکہ ماضی میں جو حسینہ واجد کی سرکار تھی اس میں کیسا طرز تھا اور وہ سرکار بدلنے کے بعد کیسا ہو گیا. جی تو اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو آسام کے جو بھی ایڈمنسٹریشن کام کر رہا ہے یہ اس میں جو ہندوستان کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، جو مرکزی سرکار ہے، وہ کہیں نہ کہیں اسی کے ذریعے ہی ہو رہی ہے، تاکہ جو اس کا جو ہے بنگالی بولنے والے جو مسلمان جو انڈین سٹیزن ہیں ان کو اس طریقے سے ہراساں کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں ان کو جو ہے ان پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. جی اور ایک بات میں کچھ عرصے کی بات ہے، ہیمنتوس کو سن رہا تھا، انہوں نے ڈیموگرافی چینج کی بات کی تھی. جی یعنی کہا کہ بھئی جو آبادیاں بس رہی ہیں، اب آپ دیکھیے، آپ آسام جائیے، آسام میں خاص کر لوہر آسام میں جب سیلاب آتا ہے برہم پتر میں، زمینیں بہہ جاتی ہیں، گاؤں بہہ جاتے ہیں، گھر تو چھوڑیے، گاؤں کے گاؤں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ. لیکن اس کے تحفظ کا چھوٹے چھوٹے آئلینڈز بھی ہیں اندر، کیونکہ برہم پتر جو ہے، آپ برہم پتر آپ اگر نہیں گئے ہیں تو گوگل پہ دیکھیے، اس کا جو چلن ہوتا ہے، اس کی ویڈیو بھی رہتی ہے، ایک منی سمندر ہے وہ، اتنی بڑی دریا ہے اور ایسی آواز رہتی ہے اس کی. میں ایک بار وہاں گیا تھا اور مطلب یہ کافی شور کر کے جاتی ہے. ہاں، جب یہ غضب میں ہوتی ہے نا، بڑی شور کرتے ہوئے، اور یہ کئی، اور خاص کر جو مسلمان کسان ہیں نا، جی وہ ٹاٹ یعنی پٹسن کا جو ہے نا، پانی کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں اس کو، پانی کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. جی تو یہ پٹسن کا زیادہ کام کرتے ہیں، جو اپنے پاس ٹاٹ کے تھیلے جو آتے ہیں، دیکھیے جی جی یہ وہیں کے آسام سے اور بنگال کے کچھ علاقوں میں پانی کے اندر کرتے ہیں. تو خیر وہ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، چونکہ ان کے جزیرے ان کے وہیں وہ رہتے ہیں، تو یہ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ لوگ کہیں دوسری طرف منتقل ہوتے ہیں. وہ بھی جہاں بھی منتقل ہوتے ہیں پیسے دے کر منتقل ہوتے ہیں، پیسہ نہیں، جو بھی خرید کر جو کیا جا رہا ہے. تو اس میں انہوں نے ڈیموگرافی کی چینج کی بات کی، کہا کہ ہم اس کو بدل دیں گے. اور غزہ کا حوالہ دیے بغیر ایک ایسا ریمارک کیا انہوں نے جو عام سمجھ میں، عام آدمی بھی سمجھ سکتا. ہم تو خیر جرنلسٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھ پائیں گے اس کے، مگر لیکن خیر جو شعور والے لوگ ہیں وہ آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ اشارہ کس کی طرف ہے. جی ڈیموکریٹک چینج کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے ایک جگہ، بلکہ جو بتایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اچھا کام کہاں ہو رہا ہے ڈیموکریٹک چینج کے لیے، سوائے اب ہماری نظر میں، تو ہماری نظر وہیں جائے گی نا. جی ہاں تو اس حد تک جا رہا. اور ایک بات جہاں تک ہے، ابھی جیسا بتا رہے ہیں کہ 8 اگست سے جو ہو رہا ہے، اب وہاں پوری طریقے سے سول وار کی تیاری ہو رہی ہے. چونکہ جب ایک طبقے میں ہتھیار آ جائیں گے اور دوسرا طبقہ نہایت تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے شاید. محتاط کیا، کس بات کی محتاط کر رہا ہوں؟ نہیں، جو جملے ہیں، الفاظ ہیں، اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. اب آپ کا اختیار ہے بہرحال. دیکھیے، 2 طبقے رہتے ہیں کہیں. جی ایک طبقے کے پاس ہتھیار ہوتا ہے. اب غزہ میں کیسے دیکھ رہے ہیں، ایک طبقے کے پاس ہتھیار ہے، دوسرا طبقہ معصوم ہے. اس کو کیا بولیں گے آپ تو جینوسائیڈ جواز دیا جائے گا. نہیں آپ اس کو نہیں یہ تو میں سیول نہیں دیکھیے، میں سیول وار کا لفظ احتیاط سے استعمال کیا ہوں. میں جینوسائیڈ کہہ سکتا تھا، آپ شاید وہ بولنا چاہ رہے ہیں میں یہ جینوسائیڈ بولوں اس کو. تو یہ جینوسائیڈ کی بھی تیاری ہو سکتی ہے، جو اشارے دیے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک طبقے کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جیسا کہ غزہ میں ہے، ایک طبقے کے پاس ہتھیار ہے جو غاضب ہے، زیونسٹ ہے. تو اب ایسی ہی سچویشن، جب منی پور نہیں سنبھل پا رہا تو آسام کو کیا سنبھالیں گے؟ تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ پورے بیلٹ پر، پورا جو بیلٹ ہے، جیسا میانمار میں ہوا، راکھین ریاست کو پورا تباہ کر دیا نا. راکھین کی ریاست جو تھی میانمار کی، جو بنگلہ دیش سے متصل ریاست تھی، 35 لاکھ لوگ ختم ہو گئے وہاں سے. مطلب یا تو ڈسپلیس ہو گئے، چلے گئے، ونڈ کھا گئی. اور کیسے حالات ان کو تعلیم سے محروم رکھا گیا، ان کو کسی سرگرمی سے میں گیا، یعنی جانوروں سے بدتر زندگی کر دی گئی. لوگ، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں ساتھی بھی تھے، دوسرے قوم کے تھے، دوسرے طبقے کے تھے، وہ ہمارے دوست بھی ہیں. ان کے پاس دیکھو، ایک مرد کے پاس ایک لنگی اور ایک چھوٹا سا جو ہے کپڑا ہے، عورت کے پاس ایک ہی ساڑی. یہ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے؟ بولا دیکھیے، آپ تصور کیجئے، جس طبقے کو ایک عرصے سے، ایک طویل عرصے سے آپ جو ہے تباہی کا شکار بنا دے رہے ہیں، اس پہ تعلیم کی پابندی لگا رہے ہیں، اس پہ روزگار کی پابندی لگا رہے ہیں. اب دیکھیے آسام میں یہی ہو رہا. آسام میں ایک فلائی اوور ہے، تو ہیمنت تو بھی گئے تھے وہاں. جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں لوگوں کو یہاں سے نکالو. یہ تھوک کے دیتے ہیں
ایک چیف منسٹر بول رہا ہے تحقیق کرنا رہے بھائی, تھوکے دیتے ہیں, کوئی اپنے گاہک کو کوئی تھوکے دیتا ہے؟ جی تو یعنی اس حد تک نفرت کر کے نہیں یہاں سے سب نکالنا نہیں ہے وہ آپ. بالکل. تو یعنی ہم تو تم کو سرکاری نوکری نہیں دیں گے, جی اور ہمارے بینک تم کو اسٹارٹ اپ کے لیے یا کوئی کام کے لیے یا کچھ لگانے کے لیے بینک پہ خرچہ تو نہیں دیں گے. جی اگر تم ٹھیلا مزدوری کر لیتے ہو, پنکچر جوڑ لیتے ہو, تو تم کو وہ بھی منظور نہیں ہے. نہیں ان کو نکالو یہاں سے, کیونکہ پی ایم صاحب خود کہتے ہیں نا پنکچر, ارے ہاں پنکچر جوڑ کے میں عزت کی روٹی کھا رہا ہوں. ٹھیک, تمہاری یہ تو یعنی نہیں جی جبکہ میرا حق بنتا میرے ہندوستان پر, ٹھیک میں بھی اس کا ٹیکس دینے والا میں شامل ہوں, میں اس کا شہری ہوں, ٹھیک, لیکن تم میرے جو شہری اب دیکھیے میں کہا نا انڈکلیئر ایس آئی آر تو ہو چکا, یہ ڈکلیئر ایس آئی آر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے ایس آئی آر کا جو ہے ہماری یعنی سپریم کورٹ میں کیا ہوگا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی کیا ہوگا, اب دیکھنے والی بات ہے. اور وہی جو ہے سارا کچھ طے کرے گا کہ آگے ایس آئی آر کو لے کر کیا ہو سکتا ہے. ماجد صاحب, اب جس طرح کی تصاویر جو ہے چل رہی ہیں ہماری اسکرین پر بھی, اور وہ ہے غازہ کی. ایک طرف ظالم جو ظلم کر رہا ہے, بربریت کر رہا ہے, اس کو یہ دوسرا پشت پناہ جو ہے تصویر میں نظر آ رہا ہے. کھل کر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے حماس کا صفایا 2 برس سے کیا کر رہے تھے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ مائی صاحب ایک تو بم برسائے جا رہے ہیں, گولیاں برسائی جا رہی ہیں, نہتوں پر جو امداد لینے کے لیے آ رہے ہیں ان پر جو ہے راست طور پر گولیاں ماری جا رہی ہیں, اور بھوک مری اتنی انتہا ہو گئی ہے اس کی کہ 123 سے زائد جو ہے ابھی تک فوت ہو گئے ہیں, اور یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد فوت ہو سکتے ہیں فلسطینی غزہ کے. تو کیا آپ کو سچویشن لگ رہی ہے, اور اس پر جو ہے یہ امریکہ کا جو ہے یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے ہمارے سے؟ اب دیکھیے کچھ دیر پہلے میں ایک انٹرنیشنل چینل پر, اب دیکھیے آپ کسی کو موت مرتے ہوئے, بھوک سے مرتے ہوئے دیکھیں آپ کسی کو, شاید آپ, میری یہی دعا ہے, میری یہی تمنا ہے آپ نہ دکھائے جی, نہ دکھائیں آپ. جی ہاں, لیکن خیر بلر کر کے دکھاتے ہیں چونکہ نہیں ہے. میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, اللہ کسی کا دم نکلتا ہے, وہ منظر آپ شاید زندگی بھر آپ کو, اور میرے کو یاد ہے وہ منظر, کیونکہ ٹھیک ہے میرے بھی جذبات ہیں, میں بھی کچھ ہوں گا میرے پاس بھی, لیکن جو دم نکلتا, میں بھی دیکھ رہا تھا اپڈیٹ ہو گیا 127 شام تک ہوئے تھے جی, اور بڑا ہے. تو بھوک سے جو چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اس کے اندر, ایسا نہیں ہے. جی, اور ان کی جو میتیں ہیں, جو لاشیں جو ہیں, ایسی لاشیں ہیں کہ آپ ان کی بیک سائڈ دیکھ رہا تھا میں, گلنے پوری ان کی پھسلیاں کتنی ہیں, ان کے کتنے جو ہے وہ ہیں, ساری کی ساری چیز دکھ رہی ہے. ارے بولا یار یہ تڑپ کی موت. میں نے ایک بار میرے گھر میں ایک آوارہ بلی, مطلب باہر کی بلی تھی, تو وہ پتہ نہیں کس وجہ سے کیا بیماری ہوئی تھی, اس کو دیکھا وہ کیسے مرتی. بولا دیکھو اس کو کیسا ہوتا ہے. دیکھیے خیر دیکھا تو نہیں جاتا, لیکن ایک مشاہدہ ضروری ہے میرے لیے. تو میں نے دیکھا کہ دیکھو یہ اس طریقے سے انسان بھی کیا مرتا ہے کیا, حالانکہ انسانی موت ایسی نہیں ہوتی جی, لیکن جب بھوک سے جب انسان بے حال ہو جاتا ہے, تو میں اب کچھ دن سے میں جب روٹی کھاتا ہوں یقیناً تو مجھے وہ یاد آتی ہے, وہ منظر یاد آتا ہے. میں تو روٹی کھا رہا ہوں, میں تو شکر ادا کروں گا. وہ تو روٹی کے لیے ایک گھوں کے دانے کے لیے جو ہے وہ بیچارہ اپنی دم چھوڑ گیا. تو اس سے بڑھ کر بربریت کیا ہوتی. اور ایک چیز دیکھ رہا ہوں میں کہ ابھی آپ نے فرانس کا ذکر کیا, جی ہاں, وہ کنڈیشنل ہے خیر اس کا, جی ہاں, ہم اس کو بے ہتھیار کر دینا, فلاں کر دینا, پھر ٹھیک ہے, ٹو اسٹیٹ تھیوری تو امریکہ کی دی ہوئی دین ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے. جی, لیکن یہ اس پورے معاملے میں جو غزہ کی سچویشن ہے, جی, اس میں ایک اور سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے, ہو چکی ہوگی, جی, جی, کہ اب ویسٹ بینک کی اٹراسٹیز دیکھیں. ہاں, جی ہاں, بڑھ گئی ہیں بہت. میں ابھی کل ایک ویڈیو دیکھا میں نے, جی, جس میں ایک علاقہ ہے جنون کا علاقہ ہے. جی, وہاں یہ سیٹلرز وارد ہو گئے, جی, گھروں سے وہاں بچوں, عورتوں, بوڑھوں سب کو نکالا, اور ساتھ میں فوج کھڑی ہوئی ہے. جی, نکال کے یہ لوگ گھس گئے پورا, وہ لوگ چھڑپ رہے ہیں, کئی لوگوں کو ارسٹ بھی کر لیا گیا. جی, ارے بولا یہ کیا ہے. لیکن آج جو ڈیولپ ہو رہی کہ اب اسرائیل نے کہا کہ نہیں, اس پہ بھی ہماری سورنٹی ہو جائے گی, یعنی ہمارا اختیار ہو جائے گا.
حالانکہ مغرب کا نام سکہ اس کا ہی ہے، جی ہر چیز اس کی ہے وہاں، جی ہاں خالی لوکل ایڈمنسٹریشن جیسا کہ بلدیہ ہوتی ہے نا، لوکل ایڈمنسٹریشن کی حد تک ہے. محمود عباس صدر بولتا وہ جی ہاں. وہ تو اس کو خیر کیا بتائیں اس کو، وہ بھی ایک ظالم انسان ہے وہ بھی ایک. تو اب کہا کہ نہیں، ویسٹ بینک پر بھی ہماری جو ہے سورینٹی، یعنی ہمارا اقتدار اعلیٰ ہو جائے مکمل گا. ہو جائے گا. یعنی ہم بالواسطہ تھے ابھی تک، اب پورا ڈائریکٹ ہمارے کنٹرول میں، جیسا پورا اسرائیل ہے نا ویسا ہو جائے گا. جی اس پر یہ چنٹوز پورے OIC کے، GCC کے، عرب لیگ کے، یہ نہیں کیسا یہ قابل قبول نہیں ہے فلاں نہیں. ارے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم قابل قبول تم بول لو، تم نہیں بول لو. بھوک سے لوگ ختم ہو رہے ہیں. نہیں بتا رہا ہوں میں. جی ہاں تو یہ ڈیولپ ہو رہی. اور ایک بات، فرانس کا خالی اعلان آیا، جی ابھی ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، ستمبر میں، ہاں وہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہر سال سپٹمبر میں عالمی پارلیمنٹ ہے ایک معنوں میں، جنرل اسمبلی جو ہوتی جی ہے، ہاں اس میں کچھ باتیں ہوتی. خیر چھوڑیے. تو یہ بتانا مقصد ہے، اس پہ فوری امریکہ کا ریئیکشن آ گیا، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جی ہاں. اور کہا کہ حماس کو مرنا ہے، مریے ٹھیک ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. اب یہ کب تک چلتا رہے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور پھر جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے، وہ تو ظالم ہے ہی، لیکن جو خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں وہ سب سے بڑے، شاید ان سے بھی زیادہ بڑے ظالم جو ہے وہ ٹھہریں گے آنے والے دنوں میں. یقین یہی لگ رہا ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ان کو بچانے جا رہی ہے، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قدرت ہی جو ہے ان ظالموں کا حساب کتاب کرے گی عنقریب. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.